मुका दो ना, पहले ही अल्लाह ताला को इतना नाराज कर दो कि पहली अजाब आए। एक औरत अब किसी और की इज्जत बन चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, उनके पीछे पड़े हुए थे कि बताएं क्या हुआ है, बताएं ये किस तरह मौलाना ने कहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक वंस अगेन। भाई कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रही थी। सबसे पहले मैं बात करूंगी मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील का एक क्लिप इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और उसमें एक टिकटॉकर काशिफ ज़मीर नामी एक आदमी जो गोल्ड, पता नहीं वो गोल्ड होता भी है कि नहीं होता, लेकिन भर भर के उसने सोना पहना हुआ होता है और उसको हमने देखा बहुत टाइम से वो सोशल मीडिया पर आता है, कभी शेरों के साथ उसकी वीडियो, कभी रजब भट्ट के साथ उसके दोस्ती यारी और फिर लड़ाइयाँ, ये सारे ऐसे ही आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और कंट्रोवर्सीज़ का वो शिकार रहता है। लेकिन ये बंदा लाइमलाइट में उस वक्त आया जब इसने अर्तगुल के साथ जो है फ्रॉड किया। तो खैर उस बंदे के हवाले से बस ये अभी वीडियो सर्कुलेट करिए कि वो मौलाना तारिक जमील के साथ बैठा है और उनको रोलेक्स घड़ी जो है वो गिफ्ट कर रहा है। रोलेक्स आपको पता है 65-70 लाख से कम की नहीं आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग जो है ना वो तनकीद करने से पहले सोचते नहीं है कि बात किसके बारे में हो रही है। लोगों ने जो है फ़ौरन जो है बातें करना शुरू कर दी कि मौलाना तारिक जमील जो है उनको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था और ये देखो इतने महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पे बात करनी ज़रूरी है। सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी ओपिनियन है, हम अपनी ओपिनियन किसी पे इम्पोज नहीं कर रहे, ना ही आपकी ओपिनियन आप मुझ पे इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं। देखिए मौलाना तारिक जमील जो है ना वो एक बुजुर्ग हैं, 70 साल से 80 टच करने वाले हैं और उन्होंने बड़ी आजमाइशें देखी रिसेंट पास्ट में। उनका जवान बेटा उसने खुदकुशी कर ली। आप सोचें किसी के लिए इससे बड़ा गम नहीं हो सकता ज़िंदगी में कि उसकी औलाद चली जाए। और फिर उन्होंने इतने सालों से वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, वो मुफ्ती नहीं है, उनकी वो नॉलेज नहीं हो सकती जो तारिक मसूद की हो सकती है या इंजीनियर की हो सकती है। वो भी उनकी भी सारी चीज़ों में तजाद पाया जाता है, लेकिन हम वो बात नहीं करें। लेकिन और भी बहुत सारे मुफ्ती हैं, ठीक है ना, उनकी नॉलेज ज़्यादा है, वो मुफ्ती हैं, उन्होंने पढ़ा है। मौलाना तारिक जमील मुफ्ती नहीं है, वो एक मौलवी हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। इतने बच्चे यंगस्टर्स इस्लाम की तरफ जो है राग़िब हुए, अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने बदली, कितने लोग मुसलमान हुए, दीन की तरफ आए सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उनके लहजे में, उनके लफ्ज़ों में तासीर थी। जिस मोहब्बत से उन्होंने इस्लाम को फैलाया, जिस मोहब्बत से वो दावत देते रहे, जितनी उन्होंने तबलीग की, ना सिर्फ पाकिस्तान के गांव देहात और ऐसे पसमानदा इलाकों में जहां अल्लाह का नाम भी शायद नहीं लिया जाता होगा, वहां पे जाके उन्होंने लोगों को नमाजी बना दिया, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने ये काम किया। हमारी बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सलमान खान हो गए, उनके साथ बात हुई, उनको समझाया, आमिर खान को और पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ आपने देखा होगा हज पे उनकी मुलाकात हुई और सब मौलाना तारिक जमील को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो डंडे के जोर पे इस्लाम नहीं फैलाते। वो ये नहीं कहते कि तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। बड़ी मोहब्बत से, आजिज़ी से पेश आते हैं और बात बताते हैं। तभी सलमान खान उनकी इतनी इज्जत करते हैं, आमिर खान उनकी इज्जत करते हैं और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ का नाम मैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे थे जो आते थे मूवीज़ वगैरह ने, उन्होंने मुकम्मल तौर पे इंडस्ट्री छोड़ दी और वो अल्लाह की राह में निकल गए सिर्फ मौलाना तारिक जमील की तबलीग की वजह से। तो ऐसे आदमी के बारे में इस किस्म की बातें करनी कि वो इतने महंगे गिफ्ट्स क्यों ले रहा है और उसको नहीं लेना चाहिए, ये तो हैं ही ऐसे, तो खुदा का खौफ करना चाहिए। एक वो आदमी जिसने इस्लाम की इतनी खिदमत की, एक बुजुर्ग आदमी, उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए मौलाना तारिक जमील, अच्छा हम लोगों की सेम ही बैकग्राउंड है, एग्जैक्टली सेम बैकग्राउंड है। इसरार अहमद जो थे, डॉक्टर इसरार अहमद, वो मौलाना तारिक जमील और मैं वैसे ही बता रही हूँ, हम तीनों का सेम फैमिली बैकग्राउंड है। मतलब हम राजपूत हैं, एक ही जगह से हैं और हम तीनों चौहान्स हैं। राव लगता है मेरे सरनेम, लेकिन हम बेसिकली तीनों चौहान्स हैं और इंडिया में भी बैकग्राउंड हमारा एग्जैक्टली सेम है। सो मौलाना तारिक जमील जो है वो लोडेड पार्टी है, उनके पास बहुत दौलत है, वो ज़मींदार हैं और लोग कहते हैं जी उनका तर्ज ज़िंदगी जो है वो लैंड क्रूज़र में आ रहे होते हैं, इतना आलीशान घर है। तो भाई इस्लाम आजिज़ी सिखाता है, लेकिन इस्लाम कहता है अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अच्छी सवारी रखो, ये भी इस्लाम कहता है। तो इतनी इनके पास दौलत है, तो अगर वो उनके पास अच्छी गाड़ी है तो क्या हो गया, अगर अच्छे घर में वो रहते हैं तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो हर चीज़ पर अमल करते होंगे, लेकिन जब एक इंसान के पास इतनी दौलत है और वो एक चीज़ अफोर्ड कर सकता है तो उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या मसला है। तो मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि जब भी मौलाना तारिक जमील पे तनकीद होती है इस तरह से, मुझे अच्छा नहीं लगता और नहीं करनी चाहिए।
مجھے لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. اور وہ جو کاشف ضمیر ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ بس ویڈیوز بنانے کے لیے, دکھاوے کے لیے. بھائی تو نے گفٹ کرنی تھی تو ویڈیو نہیں بناتا, ویسے ہی کر دیتا. اب وہ بزرگ آدمی ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرتے, وہ پیار محبت سے پیش آتے ہیں, ان کا اخلاق ہی اتنا اچھا ہے. ڈاکٹر نبیہہ والے کیس میں کیا ہوا تھا یاد کریں, مولانا صاحب کے گھر میں سارا کچھ انہوں نے کیا, اتنی بےہودگی, اتنی بدتمیزیاں, سارے مرد چڑھے ہوئے ہیں, عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, پھر اس میں گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں. تو وہ دھکے مار کے نکال تو نہیں سکتے تھے, انہوں نے کہا, تو پھر اس پہ بھی کنٹروورسی بن گئی. تو بھائی وہ تو اپنے اخلاق کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, اور انہوں نے ایک نیک کام تھا اور وہ کیا تھا, اور ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کتنی بڑی فلم ہے. اس پہ بھی لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے, تب بھی میں نے بات کی تھی. تو مجھے لگا کہ اس کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت یہ جو ہے ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے, اور مجھے دیکھتے ہی نا بڑا افسوس ہوا کہ ایک بار پھر مولانا طارق جمیل کے پیچھے پڑ گئے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, مجھے کامنٹ کر کے بتائیں. اچھا جی, آپ کو پتا ہے کہ میں مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدھڑ کے حوالے سے کافی دنوں سے بات نہیں کر رہی ہوں, میں کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ بہت ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے لگا کہ شیئر کرنی ضروری ہیں. اچھا بھائی, مومنہ اقبال اور ثاقب خان کا جو بھی کیس ہے سب کے سامنے ہے, جو بھی لین دین کیا ان دونوں نے بھگتا, دونوں کی بے عزتی ہوئی. عورت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے, ایک وہ عورت جس کے پاس اتنی شہرت تھی, اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئیں. بہت سے لوگ بہت غلط کام کرتے ہیں, بس اللہ جب کسی کے عیبوں سے پردہ ہٹا لے تو بس پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے سیدھی سیدھی بات کی, ہمارا نہ ثاقب خان رشتہ دار لگتا ہے نہ ہی مومنہ اقبال, ہم وہ بات کرتے ہیں جو صحیح ہے, جو ہمیں صحیح لگتی ہے. تو دونوں نے غلط کیا, اور جب آپ کچھ غلط کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, تو اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب کیس چلتا رہا, انہوں نے کہا کہ بھائی میرے 80 لاکھ روپے اور ٹریولنگ پہ یہ خرچہ ہوا ہے, بہن کی جو فیس ہے جو آسٹریلیا وہ پڑھنے کے لیے گئی تھی LLM کرنے کے لیے, وہ میں نے دی. جو چیزیں وہ ثابت کر سکا NCCIA میں, وہ اس نے ثابت کی, اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتا رہا کہ یہ چیزیں مجھے واپس کی جائیں. وہی والی بات ہے نا, کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں, ایک عورت اب آپ کی نہیں رہی, وہ آگے موو آن کر گئی ہے, تو آپ سے برداشت نہیں ہوا. دونوں قصوروار ہیں, دونوں قصوروار ہیں. تو خیر اس پہ کہا تھا مومنہ اقبال نے کہ یہ تو میرے ایک پے چیک کی مار ہے. تو وہ بھی میں کسی دن انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گی الگ سے, اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ ڈرامہ جب بنتا ہے, کس آرٹسٹ کو کتنے ملتے ہیں, پر ڈے چارج کرتے ہیں یا پورے پروجیکٹ کا لیتے ہیں, یہ سارا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, ساری ڈیٹیلز. تو خیر ابھی جو سب سے ڈسگسٹنگ حرکت ہوئی نا, دیکھیں یہ معاملہ سارا چل رہا تھا اور بہت زیادہ اس پہ بات ہو گئی تھی, تو میں بھی نہیں کر رہی تھی پچھلے 1 مہینے سے بات. لیکن اب ایک ناصر مدنی صاحب ہے, ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, جس میں وہ چلا چلا کے مومنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نام تمہارا مومنہ ہے اور کام شیطانوں والا ہے. 5 سال پیسے کھانے کے بعد یاد آیا کہ ثاقب چدھڑ مجھے گندے میسیجز کرتا تھا, تو تم نے اسے سورہ یاسین سیکھنے کے لیے میسج کیا تھا. اوف, مطلب میں حیران ہو گئی. ایک مطلب پوری ایک ویڈیو ہے, وہ اگر میں یہاں شیئر کر سکی تو کر دوں گی. اس مومنہ نو کہاں گا نا تیرا مومنہ ہی کام تیرا شیطانہ والا ہے. پہلوں 5-4 سال وہ دے کول سور کھاندی رہی ہے, مال کھاندی رہی ہے. تو اس ویڈیو کے اندر یہ ایک مولانا صاحب ہیں, ان کو بیٹھ کے کوئی اچھی بات کرنی چاہیے, دین پھیلانا چاہیے. بھائی انٹرٹینمنٹ نیوز ہمیں کرنے دیں, ہمارا کام ہے. صحافیوں کو جو ہے ان کا کام کرنے دیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جب یہ 3 روز پہلے ویڈیو دیکھی نا, میں حیران ہو گئی. اب ان جیسے بدبخت جو مولانا ہیں, ان کی وجہ سے جو واقعی دیندار اور اچھے لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اب یہ بھائی صاحب ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن آئی کیسے؟ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں, دین پھیلاتے ہیں, اللہ کا نام جو ہے وہ لیتے ہیں, یا پھر آپ یہ بکواسیات دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز کیسے آئیں؟ اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سب نے کہا کہ یہ ثاقب خان نے ہی مولانا صاحب سے کروایا. لوگوں کو یہی لگا کہ بھئی اتنی ڈیٹیلز مولانا صاحب کے پاس کیسے آ گئی؟ وہ گنگنا کے جھوم جھوم کے مومنہ کی برائیاں کر رہے ہیں. تو آپ تو لگ رہا تھا کہ مومنہ سے آپ کو پرابلم ہے کہ جی نام تیرا مومنہ اور کرتوت تیرے گئے. کیوں بھائی؟ آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں, تو آپ نے ثاقب خان کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ تو عورتوں کے ساتھ چکر بازی کرتا ہے, تو بیوی ہوتے ہوئے زناکاری کرتا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک میں, ذرا دیکھ لیں. اب ثاقب خان جو ہے وہ کیس کے حوالے سے ابھی ان کی صحافی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بتائیں کیا ہوا ہے, بتائیں یہ کس طرح مولانا نے کہا, کیوں کہا, کیا آپ نے کہا تھا؟ تو ثاقب خان نے صاف صاف منع کر دیا کہ بھائی میں ان کو نہیں جانتا, نہ ہی میں نے ان کو ایسا کچھ کہا تھا. لیکن مومنہ جو ہے, مومنہ نے سٹوری لکھی کہ اس سے بہتر تو تھا
کہ میں جو ہے نا خودکشی کر لیتی اور انصاف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. I felt really bad. دیکھیں مومنہ کو جتنی سزا ملنی تھی مل گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس نے گھر بسا لیا تھا، اس کا جو بھی پاس تھا اس نے جو بھی کیا اس نے بھگت لیا. لیکن اتنا زیادہ مطلب اس کا پیچھا ہی پکڑا ہوا ہے. وہ جیسے کہہ رہی ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، میرے گھر کے باہر لوگ آ رہے ہیں، مجھے تھریٹس مل رہے ہیں، سیکیورٹی میری صحیح نہیں ہے. مطلب اتنی زیادہ دشمنی آپ نے پکڑ لی ہے یار. آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ معاملہ ختم کرتے. ایک عورت اب کسی اور کی عزت بن چکی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، جو کچھ ہوا ہو گیا، اتنی بے عزتی ہوئی، اتنی جگ ہسائی ہوئی، اتنی رسوائی ہوئی، تو اب تو سانس لینے دو یار. اور مومنہ بھی جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ مومنہ جو پھر بھی ٹک ٹاکس اور مومنہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی بار بار ان کو آگ لگا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی وہ ایسی سٹوری شیئر کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا نہیں ہو جاتی ہیں. تو کسی ایک کو تو سانس لینے کی ضرورت ہے. دس شوڈ اسٹاپ. تو مجھے بہت برا فیل ہوا کہ یار نہیں، دس از ناٹ رائٹ. جو ہونا تھا ہو گیا. اب ثاقب خان چدر اتنے کروڑوں پتی ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ منسلک ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کرنے کے بعد. تو بھائی اب اتنے پیسے آپ کماتے ہیں، آپ کا رہن سہن ٹک ٹاکس آپ ڈالتے تھے جب تک آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، آپ کو اب اور شہرت مل گئی ہے، اور ویوز مل رہے ہیں، اور لوگ آپ کو اب جاننے لگ گئے. انجوائے کریں اپنی لائف. آپ کو کیا کہتے ہیں یہ کروڑ 2 کروڑ روپے؟ کچھ نہیں کہتے. سو جسٹ لیٹ اٹ گو. لیکن نہیں، بدلہ تو لینا ہے، ٹارچر تو کرنا ہے. مے بی ہی از انجوائنگ آل دس کیا کہتے ہیں، اسٹارڈم ہی ہو گیا ان کے لیے. تو یہ شہرت مل گئی ہے ان کو، اسٹار بن گئے ہیں وہ. سو یہ تھی ان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو مجھے اچھا نہیں لگا. اور یہیں پہ جو ہے میں ایک اور بھی خبر یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں. ہے تو کافی ساری، انشاءاللہ کل بات کروں گی، لیکن ابھی میں بات کروں گی ایمن خان کی. بھائی ایک ہم کیونکہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک خود ہی ایک جنڈر جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی. دشمنی پکڑ لیتے ہیں بھائی ان کے بارے میں جب بات کرتی ہوں. آ کے دھمکیاں دینا اور اس قسم کی ڈسگسٹنگ باتیں کرنا. تو وہ جو ہوتے ہیں لوگ جن کو ہم گے کہتے ہیں، تو ان میں سے ایسا ہی ایک بندہ ہے جو کہ ٹک ٹاکر ہے، اور وہ کیا ہے کیا نہیں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی تصویریں دیکھ کے. اب یہ جو ہیں خواتین کی طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں اور فنی ریلز بناتے ہیں اور ری ایکشن ریکارڈ کراتے ہیں. اب ان کی ایک ویڈیو پہ جو ہے ایمن خان نے کامنٹ کر دیا کہ آپ غصہ مت کریں. اور وہ جو ہے اس وقت وائرل ہو رہا ہے بیکاز ایمن خان نے ایک ایسے آدمی کے ٹک ٹاک پہ کامنٹ کر دیا. اب اس کو امپورٹنس دے دی ایمن خان نے، اور مجھے بہت برا لگا، مجھے بڑا دکھ ہوا. وہ بڑا خوش ہوا کہ آپ میری ریلز دیکھتی ہیں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اچھا میں آئندہ غصہ نہیں کروں گا. وہ تو ایکسائٹڈ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری سیلیبریٹیز جو ہیں، جیسے وہ کین ڈال ہو گیا اور اس طرح کے اور بہت سارے نمونے ہو گئے، ان سب کو آپ سٹارز بنا رہے ہیں. یہ تھوڑے سے فیمس ہوتے ہیں، جیسے کین ڈال صبا قمر کا دوست ہے. کین ڈال ہر دوسرے آدمی کے ساتھ شوبز میں آپ کو نظر آئے گا. اس کا تو کام ہی ہے پی آر بنانا، لوگوں کے اندر گھسنا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا. کامیاب کس نے کیا؟ ان لوگوں نے کامیاب کیا ہے. یہ جو سارا گھٹیا گندا کلچر ہے نا، جو اس ملک کو تباہ کر رہا ہے، اور یہ قوم لوط والا یہ چاہ رہے ہیں کہ حال ہو اور خراب لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ مارے جائیں. عذاب تو پھر آتا ہے تو اس میں سبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں نا. تو اس میں ہماری سیلیبریٹیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ایمن خان کو کیا پڑی تھی کامنٹ کرنے کی؟ اور میں سوچ رہی ہوں کہ ایمن اس جیسے آدمی کی ریل دیکھ رہی ہے اور اس پہ کامنٹ کر رہی ہے. میرے سامنے کبھی ویڈیو آ جاتی ہے، آف کورس مجھے نیوز کرنی ہے تو مجھے دیکھنی پڑ گئی. میں نے کبھی بھی اس کی ویڈیوز دیکھی نہیں کھول کے کہ میں دیکھوں کہ وہ سپیرو کیا کر رہا ہے. لیکن جب سامنے آ جاتی ہیں تو آ جاتی ہیں. تو میں آئی واز کوائٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ ان کو تھوڑی عقل ہونی چاہیے کہ آپ کس کو کامنٹ کر رہے ہیں، کس کی ریلز دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ان لوگوں کی ریلز دیکھو، ان لوگوں کو اور پروموٹ کرو، ان کو سٹارز بناؤ، تاکہ جو عذاب 100 سال بعد آنا ہے وہ پہلے ہی آ جائے. اسٹوری مکا دو نا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دو کہ پہلی عذاب آ جائے. مطلب I'm sorry, I was very disappointed. خیر you let me know what you think about this. اور پھر کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو، سو میں اجازت لیتی ہوں. ہمت ہوئی تو دوبارہ حاضر ہوں گی، ورنہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. اللہ حافظ.